الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی اس خلاق دو عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بے شمار انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کی تلاوت کی ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج کے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے وہ چیز ایک ناسور بن کے بیٹھا ہے، ہمارے سماج کے اندر عام ہو گیا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اس مرض کے اندر، اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور شوق سے مبتلا ہیں، اور اس چیز کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے،
इतना बड़ा गुनाह है कि शराब पीना भी इतना बड़ा गुनाह नहीं है। आदमी जिना करता है, जिना से बढ़कर ये गुनाह है। और हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे घर के दरवाजे खटखटा रहा है ये गुनाह। आज इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा मुसलमान जो इस गुनाह से बचा होगा, उस चीज का नाम है, उस गुनाह का नाम है सूद और ब्याज। ब्याज आज मुसलमानों के अंदर इतना इजाद हो चुका है। ये ब्याज, ये सूद, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने से पहले, नबूवत से पहले मक्का के अंदर इसका बहुत बड़ा रिवाज था। और ये चीज इंसानियत के भी खिलाफ है। एक तरीके से इस चीज को जुल्म कहते हैं उलमाए किराम, कि किसी मुसलमान से सूद को लेना और देना ये जुल्म है, ज्यादती है एक मुसलमान के ऊपर, नाहक इंसाफी है। और ये बीमारी हमारे समाज के अंदर एक नासूर बनकर बैठी है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। आपके चचा हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जमाने जाहिलियत के अंदर बहुत ज्यादा सूदों का कारोबार किया करते थे। लोग, ये मालदार आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे, दौलतमंद आदमी थे। मक्का के अंदर किसी को अगर रुपये और पैसे की जरूरत होती थी, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते थे और सूद और ब्याज पर वो पैसा दिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना दिए गए, आप पैगंबर बना दिए गए, और आपने अपने जिंदगी का आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा दिया, तो अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी के जिम्मा मेरे चचा अब्बास का सूद है किसी के ऊपर, मैं सारे के सारे इंसानों के सूद को माफ करता हूं। ये सूद हमारे समाज के अंदर एक नासूर बना बैठा है। उलमाए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सूद जो है जिना से खतरनाक है, हजारों गुना खतरनाक है ये सूद। शराब पीने से हजारों गुना खतरनाक है ये सूद। चुगली और झूठ बोलने से हजार गुना खतरनाक है ये सूद और ब्याज का मामला। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़अफ़तन, आए लोगों, एक दूसरे से तुम सूद ब्याज बढ़ चढ़कर ना लिया करो, अज़आफ़न मुज़अफ़तन, दुगना और चौगुना करके मत लिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो अगर तुम कामयाबी चाहते हो। आज कोई शख्स किसी लड़की के साथ, किसी के लड़की के साथ कोई जिना कर देता है, गांव के लोग, समाज के लोग एक जगह जमा होकर उसके बारे में फैसला करते हैं, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसको सजा होनी चाहिए। ये जानी को जो जिना किया है उसको सजा होनी चाहिए। कौम के अंदर कोई मुसलमान अगर शराब पीता है, लोग उसका सोशल बाइकाट कर देते हैं, इसके यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, इसके शादी और जनाजे के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए। लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए मीटिंग बैठ जाती है कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, इसका सोशल बाइकाट कर दो, इससे सलाम कलाम बंद कर दो, इसके यहाँ आना जाना बंद कर दो, इसके यहाँ शादी ब्याह में खाना खाना बंद कर दो, इसके जनाजे के अंदर कोई इसके घर के अंदर इंतकाल हो जाता, उसके अंदर शिरकत मत करो। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि अगर कोई सूद ले रहा है, सूद दे रहा है, उसको सोशल बाइकाट क्यों नहीं करते हैं? उसके घर का खाना आप क्यों खाते हैं? उसके घर का लेन देन आप क्यों करते हैं? जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूद जिना से हजारों गुना बदतर गुनाह है। आज सूद में कौन नहीं मुब्तला है? आज हर इंसान का बैंक अकाउंट है, हर इंसान के खाता है, उसके अंदर पैसा है। आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपया जमा किया, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप चेक करते हैं, आपके अकाउंट में 1,10,000, 1,05,000 आ जाता है। वो 5,000 क्या है? वो 10,000 कौन सा रकम है?
یہ 10,000 جو آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے وہ سود اور بیاج ہے. لیکن لالچ ہے، اگر ہم اس کو نکال کر یا بینک میں چھوڑ دیتے ہیں تو بینک اس کا استعمال کرتا ہے. ہم اس پیسے کو کریں کیا؟ اگر ہم کھاتے ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جس کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسہ ہے اور سود اور بیاج کا پیسہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 50,000 1 لاکھ ہو جاتا ہے، اس کو لالچ آ جاتی ہے. یہ پیسہ تو ہمارا ہے، ہم اس کو کیوں دوسروں کو دیں یا بینک کے حوالے کیوں کریں؟ اور انسان یہی سمجھ کر اس سود اور بیاج کے پیسے کو استعمال کر لیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رواہ حاکم، اور علامہ ابن البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ الربا 70 ہوبن، سود اور بیاج کے 70 دروازے ہیں. الربا 70 ہوبن، اور ایک جگہ پہ آیا ہے الربا 70 بابن، سود اور بیاج کے 70 دروازے ہیں. 70 دروازوں میں سے ایسرھا، سب سے ہلکا جو گناہ ہے سود اور بیاج کا، این کہا رجل امہ، کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. سود کے 70 دروازے ہیں، لیکن سب سے ہلکا جو سود کا عذاب ہے، جو گناہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے. سود کا ایک درہم کھانے کا یہ عذاب ہے. کون ہے اس سماج کے اندر، کون ہے اس سوسائٹی کے اندر جو اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے؟ آپ اپنی سگی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، نکاح والی آیت پڑھ کر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک نہیں آپ ہزاروں مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اور اپنی ماں کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، آپ کی ماں آپ کے اوپر حرام ہی رہے گی. اسی طریقے سے جس طریقے سے 100 یا 1000 مرتبہ ماں کے اوپر نکاح پڑنے سے ماں حلال نہیں ہوتی ہے، اس طرح سود کا ایک پیسہ بھی کھانے سے سود کا پیسہ حلال نہیں ہو جاتا. آج سود اور بیاج کے معاملے میں بہت سے مسلمان لت پت ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم و ربا یاکلہ الرجل، اگر کوئی شخص، کوئی آدمی 1 درہم کھاتا ہے، وہو یعلم، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سود بیاج کا پیسہ ہے، 36 زنیۃ، وہ اپنی سگی میں ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے. اگر آپ نے سود کا 1 روپیہ کھایا، 1 پیسہ کھایا، 1 درہم کھایا، اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یہ بیاج کا پیسہ ہے، جرم یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر رہا ہے. آج ہماری ماں کو، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے دیتا ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اور ہم خود اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم گناہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. شرک کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے یہ سود ہے. آج سود میں کتنے مسلمان لت پت ہیں. ہاں، آج ہم گھر پر پیسہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آج ہمیں مجبوری ہے بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. ہم نے بینک کے اندر 10,000 1 لاکھ جمع کر دیا، چند مہینوں کے بعد 1,10,000 ہو گیا، وہ 10,000 ہم کہاں خرچ کریں؟ بہت سے علماء کا فتویٰ تھا کہ آپ اس پیسے کو نکال کر اگر بینک میں چھوڑیں گے تو بینک غلط طریقے سے استعمال کرے گا. اس پیسے کو ہم نکالیں، اور نکال کر کچھ علماء کا اتفاق تھا کہ اس پیسے سے وہ پیسہ روڈ پہ ڈال دو یا کہیں کسی کو دے دو. علماء کا اتفاق ہے کہ روڈ پہ ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روڈ کا استعمال آپ بھی کرتے ہو، اور سود کا پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہے.
وہ پیسہ آپ کسی یتیم کو دے دو، کوئی جیل کے اندر قید ہے اس کو دے دو، کوئی غریب اور یتیم ہے اپنی لڑکی کا شادی نہیں کر پا رہا ہے، اس سود کا پیسہ نکال کر اس کو دے سکتے ہو آپ، لیکن اس امید سے کہ یہ پیسہ ہمارا نہیں تھا، اس میں ثواب کی اگر امید 1% لگائیں گے تو یہ پیسہ آپ کے اوپر سود لکھا جائے گا۔ آپ کسی غریب کو پیسہ دے سکتے ہیں لیکن اس امید سے کہ اس میں کوئی میرا ثواب نہیں ہے یا اس پر کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتے ہیں، کوئی احسان اس کے اوپر نہیں جتا سکتے ہیں، یہ پیسہ آپ نکالیں اور نکال کر کوئی جیل کے اندر آپ کا قریبی بند ہے اس کو چھڑا سکتے ہیں، کوئی یتیم ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی غریب ہے اپنی بچی کی شادی نہیں کر پاتا آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن احسان کے طور پر نہیں کہ میں نے آپ کو اتنا پیسہ دیا تھا، ہمارا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا، کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، ومؤکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور سود کا گواہی دینے والے پر۔ بہت سے یہاں ہمارے بھائی موجود ہیں، کسی کو سود کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مسلم سے لیتے ہیں، غیر مسلم سے لیتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں ایک گواہ ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے سامنے آپ کو اتنا 1000 ریال دیا ہے یا 500 ریال دیا ہے، اس کے بدلے میں 1000 منتھلی لوں گا، مہینے میں 100 روپیہ لوں گا، 1000 کے بدلے آپ نے اس کی گواہی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعن اللہ آکل الربا، لعنت ہو سود کھانے والے پر، وہ موکلہ، اور کھلانے والے پر، وہ کاتبہ، اور اس کے لکھنے والے پر، وہ شاہدی ہے، اور اس کے گواہی دینے والے پر، وقال ہم سواء، اور اس میں سب کے سب برابر ہیں، جو گواہی دے رہا وہ بھی کھانے کے برابر ہے۔ آپ نے اگر کسی کے لین دین کے آگے اگر وہ سود و بیاج کا لین دین کر رہا ہے اور آپ وہاں موجود ہیں، آپ گواہی لے رہے ہیں کہ ہاں آپ نے میرے سامنے اس کو دیا ہے، آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنا دینے والا اور کھانے اور کھلانے والا ہے۔ یہ بینک میں جو نوکریاں کرتے ہیں، اگرچہ ان کا پیسہ نہیں ہے، کوئی بینک میں نوکری کرتا ہے، وہ لکھتا ہے آپ سود لینے کے لیے آئے ہیں، بیاج بینک سے لینے کے لیے آئے ہیں، لون لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی لکھتا ہے اس میں، وہ لکھنے والا بھی اتنا گنہگار ہے جتنا کھانے اور کھلانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سود کا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، الراسی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ الرِّبَا، اے لوگو تم سود اور بیاج کو مت لیا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، سود بیاج کو چھوڑ دو، سود بیاج کو مت لیا کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ بقرہ آپ کھولیے، آیت نمبر 276، 277، 278، آپ قرآن پڑھو، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر، آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت سے مقام پر سود اور بیاج کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص سود اور بیاج کو لیتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اگر آپ سود اور بیاج لیتے ہیں
تو یہ جان لیجئے کہ آپ اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین سے جنگ کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ کون ایسی ہستی ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ سے جنگ کرے؟ آج مسلمان شراب کے اندر لطفت ہیں، آج سود اور بیاج کے اندر لطفت ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، مکہ میں ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جس طریقے سے آج لوگ اپنے دسترخوان کے اوپر کولڈ ڈرنک رکھتے ہیں، ٹھنڈا اور پیپسی رکھتے ہیں، زمانے جاہلیت کے اندر مکہ کے اندر لوگ اس وقت کھانے کے ساتھ شراب کو پیا کرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، وہ شراب پیتے تھے۔ لیکن جب شراب کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شراب کی آیت پڑھ کر بتانے لگے، مدینے اور مکہ کے اندر شراب کی نہریں بہنے لگی، لوگوں نے اپنے گھروں سے اٹھا اٹھا کر لا کر سڑکوں پر پٹک دیا۔ آج ہم مسلمان اپنے نبی کی ایک سنت کا عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جرم اس کو قرار دیا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے صفحہ سالار ہیں، خلیفہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کے اندر گشت لگاتے تھے، گھومتے تھے اپنے دور خلافت کے اندر، اور یہ دیکھتے تھے کہ جس کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، جو دین کی باتیں جانتا نہ ہو، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں جانتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ کے اندر اس کا بازار نہیں لگنے دیتے تھے، اپنے سامان کو بیچنے نہیں دیتے تھے، جس کے اندر حلال و حرام کی تو تمیز نہیں ہے، کون سا چیز حلال ہے کون سا چیز حرام ہے اس کو اتنا نہیں معلوم ہے، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ مدینے کے بازار کے اندر یہ داخل ہو۔ آج ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ ہم یہ کیا کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، یہ حلال لقمہ جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال آ رہا ہے، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دردناک عذاب سے نوازے گا۔ مسلمانوں آخر میں دعا ہے کہ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو سودی کاروبار سے بچائے۔ اے اللہ رب العالمین، جو ہم میں سے بہت سے ایمان والے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جو اس کاروبار کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کو تو عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ہر حرام چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرے صحابہ چلے تھے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب نازل ہو۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، يا رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة